नाजरीन, सबसे पहले तो अहम तरीन खबर है, इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है बैरिस्टर सलमान सफदर से। सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील हैं। इन्होंने साइफर समेत इमरान खान साहब के तकरीबन तमाम मुकदमात लड़े हैं। लगभग 300 मुकदमात में ये इमरान खान साहब की वकालत कर चुके हैं, इनके वकाल। और सलमान सफदर बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। लेकिन ये मुलाकात उनकी इमरान खान साहब के वकील के तौर पे नहीं हुई, बल्कि ये मुलाकात उनकी हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्म के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। सलमान सफदर जाएं और इमरान खान साहब से जेल में उनकी हालत के बारे में तहरीरी रिपोर्ट दें। बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान साहब को दस्तयाब सहूलियात के बारे में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। ये जनाब हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कब दिया? देखें, बड़ा लंबा अरसा हो गया इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन 8 फरवरी के हवाले से कुछ तहफ्फुज़ात थे हुकूमत के, अगली 8 फरवरी को फिर होंगे, उससे अगली 8 फरवरी को फिर होंगे। जब तक ये हुकूमत रहेगी इनको ये प्रॉब्लम रहेंगे। और ये असल में जो तहफ्फुज़ात हैं वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के होते हैं और उन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दी क्यों? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक वफ्द आकर मिला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और एन उसी दिन जो है इमरान खान साहब के मुकदमात लगा दिए गए। ना सिर्फ उजलत में मुकदमात लगा दिए गए, बल्कि फिर मुलाकात की जब दरखास्त आई, और क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा है वो ऐसा मजाक तो नहीं है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का मामला है, और क्रेडिबिलिटी अभी तो बची नहीं है। लेकिन चले जो भी है, ये मामला जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है वो तो कोई दुश्मन भी ना करता। लेकिन चले, इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए मुकर्रर किया गया अदालत की जानिब से एक नुमाइंदा, और ये इमरान खान के वकील से ज्यादा उनका किरदार ये था कि अदालत के फ्रेंड के तौर पे वो गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात 3 घंटे जारी रही है, और वो बाहर आए तो सहाफी वहां पे खड़े थे। सहाफियों को देखकर वो रुक गए। उन्होंने कहा, जी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपके पास से गुजर जाता, लेकिन मैं आपको कोई खबर नहीं दे सकता। सहाफी पूछते रहे कि इमरान खान की सेहत के बारे में बताएं, बाकी चीजों के बारे में बताएं, आपकी कितनी मुलाकात हुई, क्या बातचीत थी, तो कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अदालत की तरफ से उनको यह हुक्म दिया गया था कि आपने अदालत को रिपोर्ट जमा करवानी है। अब अगर वो बाहर बताते आकर तो एक नया रोला पड़ जाता, जनाब बातें बाहर निकल आई हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि गाड़ी के अंदर ही मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सारे ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। अब इस पे इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स जमा करवाए हैं। एक तो उनकी बहन ने ये कहा, जी बैरिस्टर सलमान सफदर ने हमें सिर्फ इतना बताया कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि सारी नजरें उन्हीं की तरफ थी, और ये इमरान खान साहब का हक है कि उन्हें इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस ने हिम्मत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा, जी हमें तो इजाजत नहीं मिली मुलाकात करने की, हालांकि अदालत की तरफ से बाकायदा अहकामात है कि फैमिली की मुलाकात करवाई जाए और हमारा कानूनी हक है, लेकिन हमें भी नहीं मिलने दिया गया, इमरान खान साहब के वकला को भी नहीं मिलने दिया गया। लेकिन अदालती मुआवन की कैपेसिटी में सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवाई गई, चलो अच्छा है। और खुशी की बात इसमें यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी हिम्मत पकड़ी है। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने 3 घंटे में बहुत ठीक ठाक बातें की होंगी। ये बातें छुपी तो नहीं रहेगी, किसी ना किसी तरह से बातें बाहर आ ही जाएगी, क्योंकि जब इमरान खान साहब मुलाकात करते हैं तो फिर एक बंदा नहीं होता, और लोग भी होते हैं, नजरें रख के बैठे होते हैं, और फिर खबरें बाहर भी आ जाती। ऐसा नहीं है कि खाली सलमान सफदर नहीं सुना जो इमरान खान साहब ने कहा, वो और भी कान हैं जो ये बातें सुनते हैं, और वो फिर कानों से बातें बाहर आ भी जाती हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। ये बड़ी जल्दी चीजें सामने आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। बहरहाल कंटेनर तैयार हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में। ये है जी डेवलपमेंट। एक खैबर पख्तूनख्वा में एक कंटेनर तैयार हुआ है। इस कंटेनर के बाहर वाली साइड पे लिखा हुआ है आजादी या मौत, और ये वो बात है जो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर कही थी कि या तो हमें मौत या हमें आजादी, और जब तक आप ये नजरिया नहीं अपना लेते तब तक आप हकीकी आजादी हासिल नहीं कर सकते। अब ये कंटेनर जाएगा कहां पे, ये है बड़ा सवाल। देखिए, एक तो आप ये बात ध्यान में रखें कि सुहेल अफरीदी दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ जगहों के, और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने काफी एक तहरीक चला दी है। कराची जब वो गए तो वहां पे कराची से हैदराबाद तक जिस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया, कमाल हो गया। अभी उन्होंने बलूचिस्तान भी जाने का कहा हुआ है, और इससे पहले वो पंजाब में भी आ चुके हैं। तो ये सुहेल अफरीदी जो है वो काफी तहरीक को गर्म कर रहे हैं। अब ये कंटेनर तैयार किया गया है इसलिए कि ये चंद नौजवान गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज भी रहते हैं, लोग चारों तरफ से इनको छू सकते हैं, और बड़े मल्टीपल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और ये रिपोर्टें भी मौजूद हैं कि इन्हें अपनी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सुहेल अफरीदी को ये तहरीक भी चलानी है। तो फिर अब एक कंटेनर तैयार कर लिया गया है। ये कंटेनर आपको आने वाले दिनों में घूमता हुआ नजर आएगा,
اور کس وقت یہ کنٹینر اسلام آباد کا رخ کر لیتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مرتبہ یہ زبردستی اسلام آباد گھسنے والے نہیں ہیں. جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں, کیونکہ ابھی دو آپشن ہے نا جن کے اوپر یہ لوگ غور کر رہے ہیں, ان میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایسے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے جو لمبی ڈیوٹی دے سکے. اگر کسی جگہ پہ وفاقی حکومت پولیس کے ذریعے سے, اداروں کے ذریعے سے کچھ رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے اور آگے نہیں جانے دیتی تو ٹھیک ہے, جہاں وہ روک لیں وہیں رک جاؤ اور وہیں پہ بیٹھ جاؤ, اور لڑائی کیے بغیر وہاں پہ بیٹھ کے اعصاب کا امتحان لیا جائے اداروں کے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ملک بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, ہم آ رہے ہیں, جہاں پہ آپ رکاوٹ ڈالیں گے ہم وہیں بیٹھ جائیں گے. اب وہاں سے آ کر اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار تو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو پولیس کی کیپیسٹی یا کسی ادارے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اگر لاکھوں لوگ بیٹھے تو آپ ادھر سے آئیں اور آ کر بندے اٹھا کے لے جائیں. یہ نہیں ہوتا. وہ یہی ہوتا ہے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ قابو آ جاتے ہیں. اب جب لوگوں نے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے, انہوں نے بھی وہیں بیٹھ جانا ہے. تو یہ ایک نئی طرح کا احتجاج ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اور بھی دیگر آپشن ہیں جن پہ غور کیا جا رہا ہے. پورا ملک بند کرنے کی بھی آپشن ہے, اور اسٹریٹ موومنٹ کا جو مرحلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا, وہ ابھی جاری ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا نیکسٹ جو حکم ہے وہ ابھی تک آیا نہیں. پتہ نہیں چلا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کہنا ہے یا کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کل میں آپ کو بڑی اہم اطلاعات مل جائیں. تو ایک طرف تو یہ کنٹینر تیار ہو گیا, اور ایک طرف جو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, فوج کے ترجمان, وہ اداروں میں خفیہ دورے کرتے ہیں, تعلیمی اداروں میں. خفیہ دورے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چھپ چھپا کے جاتے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہیں پہلے کہ وہ جا رہے ہیں. اچانک سے پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ چلے گئے ہیں, پھر وہاں کیمرے بھی نہیں ہوتے, نوجوانوں کے موبائل فون رکھوا لیے جاتے ہیں, انہیں یرغمال بنا کے ایک طرح سے اندر رکھا جاتا ہے, پھر سوالات بھی فراہم کیے جاتے ہیں کہ یہ سوالات پوچھنے ہیں. اور وہی بات میں کرتا ہوں کہ عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں. کون ہے جو جیل میں رہنا چاہتا ہے؟ لیکن عمران خان اپنے طریقے سے آنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے, باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے تاکہ پاکستان میں استحکام آئے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے طریقے سے تو تبھی وہ راضی ہے اس معاملے پہ. وہ چاہ رہے ہیں جیسے باقی سارے سر نیچے کر کے باہر آ جاتے ہیں ویسے ہی باہر آ جائے, سر جھکا کے باہر آ جائے. لیکن عمران خان کہتے ہیں جی بڑا والا پھاٹک کھولو, میں نے سر نیچے نہیں کرنا, میں جیل کے اندر جس عزت کے ساتھ گیا ہوں میں اسی عزت کے ساتھ باہر آؤں گا. اور عمران خان صاحب کا قد ویسے بھی بہت بڑھ گیا جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے, تو اب تو اس چھوٹے دروازے سے وہ گزر بھی نہیں سکتے جو اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کر بنایا ہے. اب عمران خان کے لیے بڑا گیٹ کیا تو کھولنا پڑے گا. غور سے سننا ہے وی لاگ. اس ترمیم کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو ذرا سمجھنا پڑے گا. نمبر ایک, اس کی وجہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو پورا یقین ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے. انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پورا یقین ہے, جیسے دن کی روشنی میں آپ کو دن کا یقین ہوتا ہے نا, ایسے عاصم منیر صاحب کو پورا یقین ہے کہ وہ عمران خان کا رستہ نہیں روک پائیں گے. انہیں پتا ہے کہ عمران خان کا رستہ روکنا ناممکن ہے, عمران خان واپس آئے گا, اور اسی بات کا انہیں خوف ہے. یعنی عاصم منیر صاحب کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر عمران خان واپس آئے گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, یا اگر عوامی حکومت آ گئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ جو خوف ہے نا یہ جینے نہیں دیتا, یہ خوف انسان کو سانس نہیں لینے دیتا, یہ خوف آپ کو ذہنی طور پہ انتشار کا شکار کر دیتا ہے, پریشانی کا شکار کر دیتا ہے. اپنے اس خوف سے بچنے کے لیے عاصم منیر صاحب نے اپنے ارد گرد آئین کی ایک دیوار کھڑی کی ہے. اس کو آپ سمجھ لیں, سمپل کرنا ہے. عاصم منیر صاحب کو اس بات پہ پورا ایمان ہے ان کا, اور انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہر حال میں عمران خان نے واپس آنا ہے, اور عاصم منیر صاحب کی بس ہو گئی ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ اس آدمی کا رستہ نہیں روکا جا سکتا, یہ پریشر آنا ہی آنا ہے. ابھی یہ ٹرمپ کے بلبوتے پہ تھوڑا پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اچھل کود کر رہی ہے, لیکن بڑی جلدی یہ بھی بند ہو جائے گی. ٹرمپ ان کا چیزا لگا رہا ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کسی اور وی لاگ میں وہ ان کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے, وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ عاصم منیر صاحب ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے. ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ آ گیا یا عوامی حکومت آ گئی تو ہم نے جو کچھ کر چھوڑا اس ملک کے ساتھ اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. یہ جو کچھ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, اس ملک کے لوگ اور اس کا قانون ہم سے پوچھے گا. تو اب ان قوانین سے بچنے کے لیے یا ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ ایک آئینی دیوار کھڑی کی گئی ہے اپنے ارد گرد. اس دیوار کے اندر کیا ہے کہ میں ساری زندگی ریٹائر ہی نہیں ہوں گا, مجھے ساری زندگی مراعات ملتی رہیں گی, مجھے جو ہے ساری زندگی استثنا رہے گا, میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا, اور مجھے ہٹایا بھی نہیں جا سکے گا. اگر ہٹانا ہے تو یا تو 2/3 اکثریت لے کر آؤ یا مجھے صدر پاکستان کی طرح امپیچ کرو, اور میں جب چاہوں گا کسی بھی حکمران سے کہہ کے کوئی اور عہدہ بھی لے لوں گا اور اس کو انجوائے کروں گا. یہ ہے آئینی ترمیم 27ویں میں آرمی چیف کی حد تک چیزیں. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے آج سیلیبریشن کا دن ہے, اور ان کی پارٹی کے لیے بھی ایک طرح سے. ایک تو انہیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے فل, یہ فرد واحد کے لیے ایک آئینی ترمیم ہو رہی ہے.
ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فرد واحد کے لیے آئینی ترمیم کریں. آپ نے ایک عجیب رستہ کھول دیا ہے کہ اب ہر آرمی چیف جو آئے گا وہ فیلڈ مارشل بننا چاہے گا. فیلڈ مارشل بننے کے لیے اس کو یا تو جنگ کرنی پڑے گی افغانستان سے یا ایران سے یا انڈیا سے. چائنا سے تو ہم جنگ لڑ نہیں سکتے, تو یا وہ انڈیا سے آگے جنگ کرے گا یا افغانستان سے کرے گا یا وہ ایران سے کرے گا. پھر میڈیا کے اندر اپنی بلے بلے کروائے گا اور اس کے بعد جناب وہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لے گا. جب وہ فیلڈ مارشل بن جائے گا تو یہی سارا کچھ اس کو بھی مل جائے گا. دیکھیں نا, آپ نے ہر آرمی چیف کے لیے رستہ کھول دیا کہ جب وہ آئے تو اس کو فوری طور پہ فیلڈ مارشل بننے کے لیے ایک جنگ کرنی ہوگی اور وہ جنگ میں اتر جائے گا قوم کو لے کر کہ میں تو فیلڈ مارشل بننا چاہتا ہوں. آرمی چیف تو اتنا رہ گیا ہے, فیلڈ مارشل تو اتنا بڑا ہے. فیلڈ مارشل کو تو استثنا ہے, فیلڈ مارشل کی تو مراد تاحیات ہیں, فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہے, فیلڈ مارشل پہ ساری زندگی کیس کوئی نہیں ہو سکتا, فیلڈ مارشل کو کوئی وزیر اعظم کوئی کسی کا باپ بھی ہٹا نہیں سکتا, لہذا اس کو ہٹانے کا طریقہ بھی بہت مشکل کر دیا ہے. تو میں تو بنوں گا فیلڈ مارشل جو آرمی چیف بنے گا, اور فیلڈ مارشل بننے کے لیے وہ وہی کرے گا جو ضروری ہے, یعنی ایک آدھی جنگ یا لڑائی کرنی پڑے گی, اس کے بعد کوئی فیلڈ مارشل کا عہدہ ملتا ہے. ادروائز تو ایسے فیلڈ مارشل کا عہدہ کوئی سڑکوں پہ تو نہیں مار دیتا ریوڑیوں کی طرح. یہاں پہ تو اس دفعہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بن گئے, جیسے بھی بن گئے. ایئر فورس نے طیارے گرائے انڈیا کے, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں تھی, ہم نے کشمیر فتح نہیں کیا, لیکن وہ فیلڈ مارشل بن گئے. اب اس عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے ایک آہنی دیوار کھڑی کی, اور آئین سے بنی ہوئی آہنی دیوار کھڑی کی کہ عمران خان اس دیوار کے پار آ کے مجھے نہ مار سکے. آپ اندازہ کریں کہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ان کے اعصاب پہ کتنا سوار ہے. آج پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ آرمی چیف ہمارے جو ہیں وہ عمران خان سے ڈرتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا. مجھے اس سے پہلے نہیں لگتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ شاید سسٹم ان سے ڈرتا ہے, سیاستدان ان سے ڈرتے ہیں, یا یہ ان کو خوف نہیں ہے اس بات کا. یہ مجھے کنفیوژن رہتی تھی, لیکن آج میری کنفیوژن دور ہو گئی. جو میرے سورسز مجھے کہتے تھے نا کہ یہ دن رات ڈرتے ہیں عمران خان سے, یہ خوف زدہ عمران خان سے, وہ مجھے بار بار لوگ جو ہیں دعویٰ کرتے تھے میرے سورسز, اور میں سوچتا تھا یار واقعی یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو 100% عمران خان نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس آدمی سے بچنا کیسے ہے, کیونکہ اس کے ساتھ عوام کی طاقت ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مدد کر رہا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار ڈال رہا ہے. اب میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں, جتنے بھی لوگ آج تک طاقتور ہوئے نا, ویسے پوری ترمیم میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری نکلے گی, کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ اشرافیہ کی ترمیم ہے, انہوں نے آپس میں مل جل کے کر دی ہے. عدلیہ کا جو کچومر نکلا وہ آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. لیکن ایک بات میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ جب بھی کوئی ظالم ہوتا ہے نا, جب وہ اپنا پورا بندوبست کر لیتا ہے, جب اسے لگتا ہے کہ اب اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا, جب اسے لگتا ہے کہ میں نے سارے اپنے ہر طرف سے دروازے بند کر لیے ہیں, جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس نے بڑے بڑی فصیلیں کھڑی کر دی ہیں, جب اسے لگتا ہے کہ اس نے ایک ایسا قلعہ بنا لیا ہے جسے کبھی کوئی فتح نہیں کر سکتا, تو تب اللہ رب العزت موسیٰ کو بھیجتا ہے. تب اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنا ڈنڈا چلاتا ہے اور اللہ رب العزت کا قانون حرکت میں آتا ہے. میں نے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ملیا میٹ ہوتے ہوئے دیکھا, تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ جب وہ مطمئن ہو گئے اور انہیں لگا, اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پکڑتا ہے جب وہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ان کا. قوموں کو اللہ نے ایسے پکڑا کہ جب ان کا وہم و گمان نہیں تھا, جو بڑے سرکش لوگ تھے, جب ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا, ان کو 1% بھی امکان نہیں تھا, تب میرے اللہ نے ان کو پکڑا بے خبری میں. تو بے خبری کب ہوتی ہے؟ جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. اب اتنے سارے اقدامات کر کے یہ نظام مطمئن ہو جائے گا کہ عمران خان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ عمران خان سے تو لڑ ہی نہیں رہے, آپ تو لڑ رہے ہیں 25 کروڑ پاکستانیوں سے, اور عمران خان انہیں صرف لیڈ کر رہا ہے. لڑائی تو آپ کی 25 کروڑ پاکستانیوں سے ہے, اور لڑائی آپ کی اللہ رب العزت کے اصول اور قانون اور ضابطے کے ساتھ ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں, جبر کر رہے ہیں, فسطائیت کر رہے ہیں, آپ ماؤں اور بیٹیوں کو پریشان کر رہے ہیں, آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں. تو آپ کی لڑائی اللہ رب العزت کی قدرت سے ہے, آپ کی لڑائی پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے ہے. عمران خان تو صرف آپ کے اور عوام کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے, اور اس سے اتنا خوف عمران خان کا. میرے خیال میں اس کو اس اینگل سے ضرور سوچیں کہ خوف عمران خان کا جو ہے وہ رگوں میں اتر گیا, ان کی ہڈیوں میں بیٹھ گیا, اور اب یہ ترمیمیں کر کر کے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ جناب کچھ کرو, اپنی اپنی جان بچاؤ. یہ جناب آرمی چیف کی حد تک جو ایک ترمیم ہوئی میں نے آپ کو بتا دی. اور نئی کمانڈ پوسٹ کا ایک قیام کر دیا گیا, ایک نئی کمانڈ پوسٹ بنا دی گئی, یعنی یہ اختیارات جو ہیں وہ اب آرمی چیف کو مل گئے ہیں. یہ والے بھی وزیر اعظم چیف آف آرمی سٹاف جو بیک وقت چیف ڈیفنس فورسز کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں گے کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ
کا کمانڈر پاکستان آرمی کے افسران میں سے تعینات کریں گے اور اس کی تنخواہ اور مراد کا تعین بھی وزیر اعظم کریں گے. یعنی یہ جو ایٹم بم جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے، بہت، یعنی آرمی چیف کے بعد ایک بہت اہم ترین عہدوں میں سے ایک عہدہ DGISI کا ہوتا ہے، اور ایک یہ عہدہ ہے